बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। हाथी के दांत दिखाने की ओर खाने की ओर, ये एक मुहावरा है और ये मुझे इस तरह से याद आया कि एक तस्वीर है जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। ये इस तस्वीर के अंदर दो इंतहाई मारूफ शख्सियात जो हैं वो खड़ी हैं। एक का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और दूसरे का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। यानी एक साबिक़ वज़ीर आज़म है राजा परवेज़ अशरफ साहब और एक जो हैं वो फवाद चौधरी साहब हैं जो वज़ीर इत्तलात हैं इस वक्त, और इमरान खान के फ्रंट पे लड़ने वाले जो मुजाहिद हैं ना, ये उनमें उनका शुमार होता है। ये दोनों क्या राजो न्याज की बातें कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब उन्होंने कानिज की फूक मार रहे हैं, ये अब वो दोनों ही जानते हैं। ये इसके बारे में कोई अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन चूँकि जो सियासी हालात जा रहे हैं, जितने टेंस हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के सियासी एतबार से, और टेम्परेचर जिस लेवल पर गया हुआ है, आप देखें इमरान खान उठते हैं तो वो जनाब शुरू होते हैं पता नहीं कितों तो फिर कितने जाके रुकते हैं। चोर डाकू से तो वो शुरू होते हैं, अगली गल तो सोच लो कितने जाके रुकते होंगे। फिर उसके बाद फवाद चौधरी साहब शुरू होते हैं तो वो क्या क्या कहते हैं, ठीक है। अभी मैं कुछ क्लिप्स सुनाता हूँ जो वो पीपल्स पार्टी की क़यादत के बारे में और दूसरी क़यादतों के बारे में कहते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पर वो चूँकि सिर्फ राजा परवेज़ अशरफ से मिल रहे हैं तो राजा साहब की क़यादत के बारे में वो क्या फरमाते हैं ये भी आप ज़रा सुन लीजिएगा। और फिर डॉक्टर शहबाज गिल साहब हैं, उन्होंने जबान बहू जी फाड़ी कोई नहीं सकता ना, तड़ा तड़ बोली जाते हैं, पता नहीं की खादा भाई ने बोली जा रहे हैं। ये सारे मामले के ऊपर बात करूंगा, लेकिन पहले मेरा ख्याल है कि आप ज़रा ये वो क्लिप सुन लें जो फवाद चौधरी साहब जो हैं वो गुज़िश्ता दिनों में कहते रहे हैं अपना पीपल्स पार्टी की क़यादत के बारे में क्या क्या कहते रहे हैं, और मरियम साहबा की के बारे में क्या कहते रहे, ज़रा सुन लें एक दफ़ा। देखिए, हमारा मुकाबला जो है वो बोनो के साथ है। आज एक और बोना मैं देख रहा था कुछ देर पहले, जरदारी साहब बात कर रहे थे। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का एक अच्छा पॉलिटिकल कदम है, कम से कम कोई नैरेटिव तो बना रहे हैं ना। ये इससे पहले तो यूं लग रहा था कि बस अब्बू बचाओ मुहिम पे निकले हुए हैं दोनों बच्चे। एक कह रहे हैं कि अब्बू को जेल से निकालो, एक कह रहे हैं अब्बू को जेल से बचाओ। एक नन्ना मुन्ना लीडर एक नन्ना मुन्ना मार्च लेके इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ गया और उससे हमारी कांपे टांग गई। इतना बड़ा जुलूस था कि हमारी कांपे टांग गई। तो मैं तो हैरान हूँ इनके ऊपर। वो एक बड़ा मशहूर मुझे शेर याद आता है ना कि किसके आने से साकी के ऐसे होश उड़े, शराब सीख पे डाली और कबाब शीशे में। आपने सुना, ये फवाद चौधरी साहब ही हैं। ये वही साहब हैं जो मतलब बिलावल साहब को क्या कहते थे, नाबालग सियासी क़यादत। वो ये कहते थे कि जनाब अब्बू बचाओ मुहिम पे निकले हुए हैं। वो कहते थे कि जनाब ये तो शॉर्ट मार्च भी नहीं कर सकते, ठीक है, लॉन्ग मार्च तो बड़ी दूर की बात। और बहुत सारी बातें हैं आपको, मुझे तो मैंने तो मतलब एम ही सर्च किया, 3-4 ये निकला है, मैंने आपको दिखा दी है। अदरवाइज़ बहुत सारे इनकी ऐसी बातें हैं जो आपको मिल जाएंगी और हालिया दिनों की मिल जाएंगी जो इन्होंने बिलावल साहब के बारे में किए हैं। यहाँ पर 2-3 सवाल हैं जो पैदा होते हैं। एक सवाल तो ये है कि क्या राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो उनको ये क्लिप्स जो वो मैंने सुनाए हैं उन्होंने नहीं सुने कि उनकी क़यादत के बारे में क्या बातें फवाद चौधरी करते हैं। और वो उनके साथ अदालत, कहा जा रहा है कि ये जब आज सुप्रीम कोर्ट में एक पेशी थी जो कि ज़ाहिर है सदारती रेफरेंस फाइल किया गया था और हुकूमत की जानिब से 63A की डेफिनेशन के लिए, उसकी तशरीह के लिए, ठीक है। और उसी तरह साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एक थी अपना पटिशन, उसके हवाले से। तो वहाँ पर सारी सियासी क़यादत जमा थी। तो उत्थे भाई साहब है जेडे आपस करना गल्लां कर रहे हैं, वो ये वहाँ की तस्वीर है। अच्छा, अब ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई, ज़ाहिर है मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है। मगर मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या राजा साहब को नहीं पता था कि ये हमारी क़यादत के बारे में, यानी राजा साहब की क़यादत के बारे में क्या कहते हैं? क्या फवाद चौधरी साहब का फिर को मूड बन रहा है पीपल्स पार्टी में आने का? क्योंकि जब से नदीम अफजल चंद साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वापस आए हैं तहरीक इंसाफ को छोड़कर, तो उसके बाद से ये बातें शुरू हो गई थी कि जनाब बहुत सारे लोग जो हैं वो वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ जाएंगे जो यहाँ से गए हुए हैं। ये मतलब बहुत ज़्यादा बात चली और कुछ लोग आए भी, इम्तियाज़ सफदर वड़ाई साहब आए और बहुत सारे लोग जो हैं वो पीटी छोड़कर उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन भी किया। अब फवाद चौधरी साहब का चूँकि बैकग्राउंड जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
سے ہے اور وہ پیپلز پارٹی کے بڑے قریبی مطلب قیادت کے بڑے قریب رہے ہیں. یہ 2008 سے 2013 تک کی جو گورنمنٹ تھی اس میں فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب کو باس کہا کرتے تھے, بلاول صاحب کی بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے, عمران خان صاحب کے خلاف بہت زیادہ بولا کرتے تھے, مطلب یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں. اچھا, یہ ان کے بارے میں ایک تاثر عام ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں, لیکن اسی تاثر کو ختم کرنے کے لیے پھر انہوں نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنانا شروع کیا کہ ان کی پارٹی کے اندر ان کی پوزیشن خراب ہو رہی تھی. اب پارٹیز کے اندر یقینی طور پہ گروپنگ ہوتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ کوئی بھی بندہ کسی پوزیشن میں بیٹھا ہو تو اس کی جگہ پہ اپنا بندہ لانے کے لیے یا خود وہاں پر آنے کے لیے گروپنگ کی جاتی ہے. یہ پاکستان کی سیاست کا ایک انفارچونیٹ پارٹ ہے, لیکن ایسا ہے. فواد چودھری صاحب کے خلاف بھی بہت سارے لوگ متحرک تھے تو ان کو ہٹانے کے لیے باتیں کی گئی تھی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک صحافی تھے سمی ابراہیم صاحب, انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کی تھی تو اس پر فواد چودھری صاحب کی اور ان کے درمیان کوئی ہاتھا پائی یا کچھ اس طرح سے بھی ہوا تھا. تو فواد چودھری صاحب کے لیے ہمیشہ یہ ایک پرابلم رہتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ راہ جاندے ادھر وہ کھچ کھچا کے بھی بنا دیں پھڑ کے. جس دن نہ بنائیں اس دن پھر لوگ باتیں شروع کرتے ہیں پی ٹی کے اندر. اب پی ٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی میں سارے ادھر ادھر آئے نے بہو جی. پی ٹی میں تو عمران خان صاحب ہی ہیں صرف میرا خیال ہے جو پی ٹی کے اپنے ہیں, باقی تو سارے ادھر ادھر پڑے ہیں نا, جو بھی جیتے ہوئے ہیں. باقی جو نہیں جیتے ہوئے جو کارکن لیول کے لوگ ہیں جو بیچارے مطلب آوے گا بھی آوے گا اور جاوے گا بھی جاوے گا کہ نعرے مارنے والے ہیں, جو کپتان دے مطلب عمران خان دے جل سے جنہاں دا نچن نو جی کردا ہے, جو اپنی گھریلو خواتین کے ساتھ بھی وہاں پر جاتے رہے ہیں دھرنے کے اندر. اور بڑے لوگوں نے, سچی بات ہے, ان کا یقین اس بات پر تھا کہ واقعی عمران خان چینج لے کر آئیں گے اور بہت سارے لوگ گئے, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں. میں کسی کے سیاسی نظریے کی وجہ سے اسے برا نہیں کہہ سکتا, یہ میرا ایک پرابلم ہے, وہ ان کا حق ہے کہ وہ جو مرضی نظریہ رکھے. لیکن فواد چودھری صاحب کی اس میٹنگ کے بعد یہ سوال اٹھا ہے. اب ایک سوال اور بھی اٹھ رہا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کی قیادت جو ہے انہوں نے بھی کان کھلو گئے بہو جی تصویر دیکھ کے, اور ان کے کارکنوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پائن دھیان کرو, اے زرداری صاحب کو ہاتھ نہ کر جائیں. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آصف زرداری صاحب نے بھی ماضی میں کوئی ہاتھ نہیں کیا پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے ساتھ یا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ, لیکن میڈیا اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے اور اتنا زیادہ سائڈ لیتا ہے کہ وہ پھر پیپلز پارٹی والے جڑے نا وہ بیچارے ڈیفینڈ نہیں کر سکے, اور سارے کا سارا جو ایک ملبہ ہے وہ پی ڈی ایم کی تحریکوں کی ناکامی کا وہ سارے کا سارا پیپلز پارٹی کے سر پہ پڑ گیا, جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. اور آپ اگر شہباز شریف صاحب کا یہ جو سلیم صافی صاحب نے انٹرویو کیا وہ ایک دفعہ اگر آپ سن لیں تو اس کا ایک کلپ ہے, اس کلپ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر ہم نے استعفیٰ دے دیا ہوتا ٹھیک ہے تو پھر آج ہم اس پوزیشن پہ نہ کھڑے ہوتے. اس کا مطلب یہ تھا کہ پیپلز پارٹی منع کر رہی تھی کہ استعفے نہیں دینے, اسی ایسے گل تو لڑائی پئی سی نا. تو آج جو صورتحال ہے تو اس پر شہباز شریف صاحب کہہ رہے, یہ اس بات کا ایک مطلب اظہار کر رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اسی استعفیٰ نہیں سی دیتا. تو یہ ایک طرح سے اقرار بھی ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کا فیصلہ درست تھا. خیر چلیں, چونکہ اب دونوں جماعتیں اکمک ہوئی ہیں تو وہ اپنی جگہ پر, لیکن یہ تصویر جو کہ راجہ پرویز اشرف صاحب کے ساتھ ہے, راجہ صاحب پنجاب کے صدر بھی ہیں ان کے, اور راجہ صاحب سابق وزیر اعظم بھی ہیں. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ راجہ صاحب کی پوزیشن جو ہے وہ مطلب ایک صرف پنجاب کا صدر نہیں ہے, وہ صرف ایک سابق وزیر اعظم نہیں ہے, وہ ان دونوں حیثیتوں کے ساتھ ساتھ بلاول صاحب کے اور زرداری صاحب کے بہت قریبی آدمی ہیں. تو یہ سوال بہرحال اٹھ رہا ہے اور اس کا جواب ظاہر ہے کہ اب جن دونوں کی تصویر آ گئی ہے وہ ظاہر ہے کہ اس بات کا جواب اپنی پارٹیاں دیں گے, جواب دہ ہوں گے اور جواب دہ ہونا بھی چاہیے. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ سیاسی جماعتوں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ میڈیا کے سامنے اور بات کر رہے ہوتے ہیں, جلسے میں اور بات کر رہے ہوتے ہیں, اور آپس میں جب ملتے ہیں تو اور بات کرتے ہیں, لیکن وہ ملاقات اگر کسی شادی بیاہ پہ ہو جائے, کسی سوگ کے موضوع پر ہو جائے, کوئی پارلیمنٹ کے اندر ہو جائے, وہ ایک الگ بات ہے. عدالت دے وچ جس لئے تسی ایک دوجے دے مخالف کھلوتے ہو اور عمران خان اپوزیشن پیپلز پارٹی ٹان ٹر رہی ہے باقاعدہ طور پہ تکے دے کے کٹ دی پئی ہے. ان کا عمران خان کا جو فرنٹ کا فوجی ہے وہ جناب کھڑا ہو کے تو اپنے مخالف کے ساتھ کان میں بات کرے, گالتے کو بندی ہے نا. پھر یہ ایک سوال تو اٹھتے ہیں اور سوال اٹھتے ہیں اور اٹھتے رہیں گے. یہ پاکستانی سیاست کے اندر ہوتا آ رہا ہے. بہرحال کچھ کمپین چلی تھی جو کہ عمران خان صاحب نے جس کا نوٹس لے لیا ہے, اب پتہ نہیں نوٹس لیتا ہے, میں نے تو ہنسی آ گیا یہ بات سن کر, یہ خبر دیکھ کر کہ جناب عمران خان صاحب نے نوٹس لے لیا ہے
کیونکہ آج تک عمران خان صاحب نے جتنی چیزوں کو بھی نوٹس لیا ہے نا، مہنگائی کا نوٹس لیا ہے، انہوں نے چینی کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لیا، انہوں نے سوئی گیس کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لیا، انہوں نے پیٹرولیم میں کی مصنوعات میں جو مطلب بندش تھی اس کا نوٹس لیا، تو ہر شاید اثر الٹا ہی ہوا ہے. یعنی مہنگائی کا نوٹس لیا، مہنگائی رکدی نہیں پئی، لگی جا رہی. چینی کی قیمت کا نوٹس لیا، چینی کی قیمت ودتی جا رہی. آٹے کا نوٹس دیتا، آٹے کی قیمت ودتی جا رہی. گھی کا لیا، گھی کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی. اب انہوں نے نوٹس لیا ہے کہ جناب یہ کوئی کمپین چلائی جا رہی ہے مسلح افواج کے لوگوں کے خلاف، اور جو ہے باقاعدہ طور پر کمپین جو چلائی جا رہی ہے اس کا نوٹس لے لیا جناب. انہوں نے کہا جی میں وہلاں گا. مطلب یہی کہوں گا نا کہ جناب پتہ کرائیں، ایف آئی کو فوری طور پہ کوئی احکامات دے دیے ہوں گے، کوئی اس طرح کے سائبر کرائم ونگ والوں کو کوئی انہوں نے دے دیے ہوں گے اس طرح کے احکامات وغیرہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. مگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ عمران خان صاحب نے باقی جو نوٹس لیے تھے نا، وہ نوٹس تھے ایویں پبلک کنزمپشن کے لیے کہ کوئی گھبرانا نہیں گا، بالکل میں تہاڈے نال کھلوتا. اس تو بعد پچھوں نکل گئے. یہ والا نوٹس جو لیا ہے نا، ایسے بھائی پچھوں نکلن نہیں ہو سکتا. یہاں پر جن کے خلاف کمپین چلائی جا رہی ہے نا، وہ خود نبڑ لیں گے. یہ عمران خان صاحب جو ہے نا ایک گونگلو تو مٹی چاڑن کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس طرح نہیں ہونا. وہ خود اپنا ضابطہ پورا کر لیں گے. کافی دنوں سے چل رہی تھی، کل میں نے بھی اس پہ وی لاگ کیا تھا، اس سے پہلے وی لاگ میں بھی بات کی تھی. مریم صاحبہ نے چونکہ یہ ایشو اٹھایا تھا تو میں نے اس پر بات کی تھی. مگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ اختلاف ضرور کریں، آپ کا یہ حق ہے کہ آپ اختلاف کریں کسی کے ساتھ، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک تہذیب ہوتی ہے. زبان آپ کوئی بھی استعمال کریں، اردو بولو، پنجابی بولو، انگریزی بولو، فرینچ بولو، لیکن اس میں شائستگی اور تہذیب کا جو ہے نا عنصر وہ شامل ہونا چاہیے. کسی کی تضحیک نہیں کی جانی چاہیے. مگر ایتھے کی کریے بہو جی، ایتھے من دسو ایسی کیڑے پاسے جائیے کہ شہباز گل صاحب جو کہ عمران خان کے سیاسی مشیر ہیں، جناب ڈاکٹر شہباز گل صاحب پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، وہ انہوں نے جو بات کی ہے، میں تو اس بات پر مطلب بڑا حیران ہوں کہ کوئی بندہ اتنا مطلب کیا کہنا چاہیے، میرے پاس میں مناسب لفظ ڈھونڈ رہا ہوں، اتنا بندہ کوئی ڈھیٹ بھی ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے. اگر برا ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، مجھے لگتا ہے کہ یہ برا لفظ نہیں ہے. تو وہ صاحب جو ہیں آج سپریم کورٹ پہنچے. پہلے تو پائندی اتنے ذرا بےزتی جی ہوئی، عزت افزائی ہوئی. وہ گیٹ سے واپس چلے گئے، اتنے میڈیا ٹاک کر کے واپس ٹر گئے. وہ اندر نہیں جا سکے. کیوں نہیں جا سکے اب یہ مجھے ایگزیکٹ علم نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کی جہاں پر ہیرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر ہر بندہ منہ چک کے نہیں جا سکتا. وہاں پر آپ کو میرا خیال کوئی اسپیشل نام لکھا ہوتا ہے یا پاسز جاری ہوتے ہیں، اس کے بعد جا سکتے ہیں. مجھے لاہور ہائی کورٹ کا تجربہ ہے. یہاں پر تو لوگ چلے جاتے تھے اور عدالت کا کمرہ جو ہے بھرا ہوتا تھا، مطلب کھچا کھچ بھرا ہوتا تھا، اور پھر لوگوں ساہ نہیں سی آتا تھے، لوگ باہر آ جاتے تھے. اسی رپورٹر سا ساری مجبوری سی ہر شے سننا کھلو کے، تو لہٰذا ہم وہاں پر کھڑے رہتے تھے. لیکن سپریم کورٹ میں یہاں پر جو سپریم کورٹ رجسٹری لاہور میں ہے، یہاں پر بھی جب کوئی اہم ترین کیس ہوتا تھا تو باقاعدہ پاسز جاری ہوتے تھے صحافیوں کو، خاص طور پہ کہ جناب جس کے پاس وہ کارڈ ہوگا، جس کا نام لکھا ہوگا، لسٹ ہوگی، وہ جا سکے گا. میرا خیال ہے یہ سپریم کورٹ کا جو پرنسپل بینچ ہے ظاہر اسلام آباد میں، وہاں پر بھی ایسے ہی ہے. ڈاکٹر شہباز گل لگتا لسٹ چنا نہیں سی، اس لیے وہ اندر نہیں جا سکے. تو وہاں پر انہوں نے کھڑے ہو کے جو میڈیا ٹاک کی، اس میڈیا ٹاک کے دوران ایک خاتون نے ان سے ایک سوال کیا، اور وہ سوال جو ہے وہ بھی آپ سن لیں اور ان کا جواب بھی ذرا ایک دفعہ سن. پہلی بات ہے کہ آپ کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ دلال کس کو کہتے ہیں، اور آپ یہ مسلسل کوئی دن سے بار بار دلال کا لفظ یوز کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس قوم کی توہین ہے کہ اس کے جو یہاں پہ معاملے خصوصی ہو کے یہ گندا الفاظ یوز کر رہے ہیں. اور سیکنڈلی کہ آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے کہا کہ حق کو سچ کی بات ہے، تو کیا وہ حق کو سمجھ کے ہی باطل کو چھوڑ کے نہیں جا رہے ہوں گے؟ آپ کی ڈیفینیشن حق کی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہو، بالکل جائز سوال ہے آپ. دیکھیے بات یہ ہے کہ اکثر جو یوفمزمز ہیں اور لنگوسٹکس ہے، اس میں ہر جگہ کی اپنی بات ہوتی ہے. میں چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں آپ کو. مجھے بھی چند دن پہلے پتہ لگا، پہلے پتہ نہیں تھا. ہمارے پنجاب میں جب کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کو رنڈی کہا جاتا ہے. پنجاب میں جب کسی خاتون کا اور جب مرد کا فوت ہوتا ہے تو اس کو رنڈوا کہا جاتا ہے. کراچی میں مجھے میرے ایک صحافی دوست نے کہا یہ گالی ہے.
تو بات یہ ہے کہ بروکر جو ہوتا ہے جس کو انگریزی میں بروکر کہتے ہیں اسے پنجابی میں دلال کہتے ہیں. آپ نے سن لیا, وہ خاتون جو ہے وہ ایک لفظ کے اوپر موترس ہے جو انہوں نے ایک ایم این اے جو کہ ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور پی ٹی کے تھے, وہ چھوڑ کر ان کو جا چکے ہیں. وہ چھوڑ کر تو نہیں گئے, مطلب وہ کہتے ہیں میں اپنی مرضی نہ ووٹ پانا بہو جی, بس اتنی سی بات ہے. تو اس کے حوالے سے کامران شاہد صاحب کے پروگرام کے اندر جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے میں ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. میرا نہیں خیال کہ کسی کو وہ لفظ جو ہیں وہ پتہ نہیں ہوں گے. وہ لفظ جو استعمال انہوں نے کیا اس پر اس خاتون نے مطلب ایک سوال اٹھایا اور اس کے جواب میں انہوں نے اس سے بڑھ کر بات کر دی. وہ آپ نے بات سن لی ہے. اب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ رنڈی کا مطلب جو ہوتا ہے وہ پنجابی زبان میں بیوہ کو کہا جاتا ہے. یہ بات درست ہے, اس بات میں کوئی شبے کی بات نہیں. اس میں ودوا بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ جو ہمارا امرتسر والی سائیڈ ہے وہاں پر ودوا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, بیوہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ سر یہ پرانی پنجابی, ٹھیک ہے. آج کل جڑی پنجابی چل رہی ہے اس میں رنڈی کا مطلب وہی ہے جو مطلب کسی خاتون کو اگر ڈی گریڈ کرنا ہو, کوئی خاتون جو ہے اس کو اگر آپ فرض کریں کہ اس کو گالی دینی ہو تو اس طرح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو جو چیز رواج میں ہو وہ لفظ استعمال کیا جانا چاہیے. پہلے انہوں نے بتایا کہ جناب بروکر کا مطلب دلال ہوتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے, بروکر کا مطلب دلال ہی ہوتا ہے. وہ اس کو غلط معنی میں نہیں لیا جا سکتا کیونکہ وہ دونوں سائڈ سے چیزوں کو جوڑ رہا ہوتا ہے اور اس نے ظاہر اپنی کمیشن لینی ہوتی ہے. لیکن جو لفظ بولا تھا انہوں نے اس کا مطلب بہرحال بروکر نہیں ہوتا. میں آپ سے عرض کروں وہ انگریزی وہ مطلب بروکر نہیں ہوتا سر, اس کو انگریزی میں پمپ کہا جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے, پتہ نہیں کیڑی یونیورسٹی جو کی تھی, کیڑی زبان کی تھی, لیکن جو زبان آپ استعمال کر رہے ہیں نا وہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کر قوم کے ساتھ جب آپ مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت نہیں کی جاتی. مثال کے طور پہ جو گفتگو آپ اپنے دوستوں کی محفل میں کر سکتے ہیں وہ گفتگو سر آپ اپنے گھر میں نہیں کرتے. مطلب سیدھی سی بات یہ ہے. اب ٹی وی جو ہے, یوٹیوب جو ہے, ہر گھر ہر ایک دے ہاتھ چ موبائل ہے یار, یوٹیوب چل رہا پہ. خاتون ہے, بچہ ہے, مرد ہے, بوڑھا ہے, جو بھی ہے, ٹی وی ہے. عموماً گھروں میں ایک ہی ٹی وی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس ٹی وی کے اوپر سارا خاندان بیٹھ کے نال روٹی کھا رہا ہوتا ہے, نال ڈرامہ دیکھ رہا ہوتا ہے یا خبریں سن رہا ہوتا ہے. اور اس میں اگر شہباز گل صاحب جیسی شخصیت کی پریس کانفرنس آ جائے تو پھر جڑا گھر دا وڈا ہوتا ہے نا جی, وہ کہتا یار کوئی اور پاسے لا ہے. میرا یہی خیال ہے. اکثر لوگ میرا خیال سوئچ کر جاتے ہیں کیونکہ کہتے چلو ایسا چنگا کوئی انگریزی فلم لا لو, کم از کم بالاں نو سمجھتے نہیں آئے گی کہ کہہ رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. دوسروں کی زبانوں پر قدغنیں لگانے کے لیے قانون پاس کیتے پائے نا انہوں نے. یہ جو پیمرا وہ جو آرڈیننس ہے جو باقاعدہ طور پہ انہوں نے جاری کیا تھا, جو ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے جس کا کیس, تو وہ اس آرڈیننس کے اندر کیا تھا کہ لوگوں کی زبانوں کو روک لگانی تھی کہ گندی زبانیں استعمال کرتے ہیں, ٹرول کرتے ہیں لوگوں کے خلاف, گندی گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں. تو پوائنٹ جیڑی تسی اپنے ایم این اے دے بارے زبان استعمال کی تھی وہ دے بارے کی خیال ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو آپ جو مرضی کہیں اور اپنے جب کوئی آپ کی طرف انگلی اٹھائے یا آپ پر بات کرے تو پوائنٹ تسی قانون بنا لیندے ہو. یہ طریقہ کار نہیں چل سکتا, نہیں چلے گا. ماضی میں بھی لوگ جنہوں نے کوشش کی, چاہے وہ پیپلز پارٹی تھی, چاہے وہ مسلم لیگ نون تھی, پائن انہوں نے پوکھتیا. تے تسی بھی کر بیٹھے جو کرنا سی. ویسے تہاڈی اخیرلی ریلا چل رہی ہیں, لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ چلیں اگر خدا نہ خواستہ مطلب آپ کی حکومت چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے, فرض کر لیتے ہیں, تے تسی بچ بوچی جاندے ہو تو مطلب تا قیامت تو نہیں بچیں گے نا, ٹھیک ہے. اس پر اس ملک کے اوپر کسی اور نے بھی تو آنا ہے نا حکومت کرنے کے لیے, تو وہ آپ کے مخالفین میں سے ہوگا 100%, تو پھر وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں. تو اس لیے اتنا کام کریں جتنا کل کو آپ سہ سکیں, برداشت کر سکیں. میری تو یہی رائے ہے کہ یار دوسروں پر تنقید کریں, اختلاف رکھیں, لیکن تہذیب کے ساتھ. اس لیے میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ ذرا تہذیب کے ساتھ کمنٹ کیجئے. کچھ لوگ بڑی بلو دی بیلٹ بات کر دیتے ہیں, بے شک وہ عمران خان کے بارے میں کرتے ہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ دیکھ کر ان کو ریموو کر دوں. مہربانی کیجئے گا اس بار بھی ذرا تہذیب کے ساتھ کمنٹ کیجئے گا. اختلاف جو ہے وہ تہذیب اور تمیز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر آپ کمنٹ نہ کریں. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ویلاگ.